बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी नान रोज़ रात को मेरे कपड़े मांग कर ले जाती और पहनकर बाहर चली जाती। जब मुझे वापस करती तो कपड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद दाग लगे होते। मुझे शक हुआ और एक दिन मैंने उसका पीछा किया और वो एक घर पर गई। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वो कमरे में। कहानी का आगाज़ कुछ यूं होता है। रात के 12 बजे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी। मेरे पीछे मेरी नंद सारा भी आ गई। सारा को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई। सारा, जाओ ना, जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन सारा नाराज़ होने लगी। कहने लगी, भाभी मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। मैंने जल्दी में कहा, मुझे नींद आ रही थी। भाभी मुझे आपका ये सूट बहुत प्यारा लगता है, आप प्लीज़ ये मुझे देंगी, मैं आपको वापस कर दूंगी। मेरी नंद ने इस कदर मासूमियत से कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वो वैसे भी मुझे मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ ज़रूर ले लेना, अभी तुम जाओ सो जाओ, मैं तुम्हें ये सूट सुबह दे दूंगी। नहीं भाभी, ये अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपने कपड़े चेंज करके उसको दे दिए। मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं उसे धोकर साफ सुथरा करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट दिखाए मगर वो वही कपड़े लेना चाहती थी। उसके जाते ही मुझे ख्याल आया कि दुपट्टा तो वो यहीं छोड़ गई। वैसे तो ये कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वो 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर अपनी नंद के कमरे में गई तो वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने जाकर अपनी सास के कमरे में देखा मगर वो तो वहाँ भी नहीं थी। या खुदाया, ये सारा कहाँ गई? इतने में मेरी नज़र बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो देखा सारा वहां से अंदर आ रही थी। सारा, तुम इस वक्त बाहर गई थी? मैंने हैरत से पूछा। उसने कहा, नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास बस एक बिल्ली नजर आई थी, उसे भगाने के लिए मैं बाहर गई थी। सारा ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। बहरहाल मैंने उसे दुपट्टा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज जैन को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। मैं उन्हें याद कर रही थी। उनकी यादों में खोए हुए मुझे नींद आ गई थी। सुबह में उठी तो मेरा सर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट थी। मैंने उठकर घर के सारे कामकाज किए और दिन के 11 बजे अपनी अम्मी से फ़ोन पर बैठकर बातें करने लगी कि सारा मेरे कमरे में आ गई। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, सारा ने थके थके अंदाज में बताया। मैंने कहा, बात छोड़ो, ये तुम्हें हुआ क्या है? मैंने आगे बढ़कर सारा को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुखार में हो। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार में तप रही थी। भाभी मेरी तबीयत को ना देखो, सारा ने नकाहत भरी आवाज में कहा। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मगर सारा अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर चाय वगैरह लेकर वापस आ गई। अपनी बहन से बात करते करते दिन का वक्त हो गया। मैंने दोपहर का खाना खाया मगर सारा खाने की टेबल पर मौजूद ना थी। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं परेशान हो गई। बहरहाल बाकी काम भी देखने थे। मेरी सास भी सारा को बुलाकर थक गई। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। सारा कमरे से बाहर नहीं आई। मैं जैन की परेशानी में अलग मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने सारा से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जैन आ गए। मैंने खुशी खुशी उनका इस्तकबाल किया। मुझे सारा का ख्याल आया, वो भी सारा से मिलने गए थे मगर सारा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगे, मुझे लगता है कि सारा मेरी किसी बात से नाराज़ हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो 2 दिन से अपने कमरे में ही बंद है। हम में से किसी को भी कुछ नहीं बता रही कि क्या बात है, जिसकी वजह से हम घर वाले भी परेशान थे।
بڑی مشکل سے زین اور اماں جی نے سارا کے کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم سارا سے کچھ کہتے، وہ گھر کی دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے اور پھر سارا پر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو اسے ہوش آ گیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی جو بہت کم ہو رہی تھی۔ تب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ جلدی سے زین گاڑی لے آئے۔ ہم نے سارا کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچ کر وہاں جا کر دیکھا تو سارا کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک دم سے ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہ تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے بتایا سارا کی حالت نازک ہے، اسے 24 گھنٹے آئی سی یو میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ زین اور اماں جی نے مجھے کوسنے لگے، بولے تم نے ہی تو اسے کچھ کہا ہوگا ورنہ وہ خود کو یوں کمرے میں بند نہ کرتی۔ میں اماں جی اور زین کی بات کا آخر کیا جواب دیتی؟ میرے پاس کوئی بات نہ تھی، میں تو صرف اپنی نند سے بہنوں جیسی محبت کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ سارا کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، مگر ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسے سخت پریشانی میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ اس بات پر زین نے مجھے اور میری ساس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم لوگ سارا سے ملنے اس کے کمرے میں گئے تو وہ خالی خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا بتایا کہ سارا سانس گھٹنے کی وجہ سے اچانک دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچی ہے، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو وہ موت کے منہ میں جا سکتی تھی۔ سارا کے بارے میں یہ جان کر اماں جان کو سخت تشویش ہوئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بلا کر اس بات کی تلقین بھی کی کہ سارا کو تازہ ہوا میں رکھے۔ ہم لوگ سارا کو لے کر گئے، وہ تو کچھ کھوئی کھوئی سی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی گہری پریشانی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، البتہ وہ بار بار اپنے کمرے میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر ہم نے بھی اسے اس کے کمرے میں جا کر رکھ دیا، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سارا کو کوئی پریشانی نہیں دینی، کسی بھی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سارا کی بات نہ مانتے تو بھی اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ سارا نے اپنے کمرے میں جا کر پھر سے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر اس کا دروازہ بند رہا، ہمیں دوبارہ پریشانی ہونے لگی۔ اس کا دروازہ بجایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ پریشان لگ رہی تھی، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا، وہ دھڑم سے جا کر زمین پر گر پڑی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اماں جی اور زین مجھے ڈانٹنے لگے، مجبور ایک بار پھر سارا کو ہسپتال لے کر جانا پڑا، اور وہی بات ڈاکٹر نے کی کہ تم لوگ بات شاید سمجھ نہیں پاتے، میں نے کہا بھی ہے اسے تازہ ہوا میں رکھو، بار بار اس کا دم گھٹنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اب اگر یہی غفلت برتی گئی تو سارا کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور اس کے پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر ہم سب تشویش میں مبتلا ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تب میں نے زین سے بات کی کہ اب سارا کو کمرے میں اکیلے نہیں رہنے دینا چاہیے، اگر یہ ایسا ہی کرے گی اس کی صحت کو خطرہ ہوگا۔ تو وہ بولے کہ صحیح ہے، لیکن اگر بغیر جانے ہم اسے الگ کمرے میں رکھیں گے تو یہ الجھن میں پڑے گی، تمہیں اس کے بند کمرے میں دیکھنا ہوگا کہ اکیلے کمرے میں ایسی کیا بات ہے جو یہ ہمارے سامنے بیٹھنے سے کتراتی ہے۔ زین کی باتیں بالکل صحیح تھی۔ میں نے سارا کے کمرے میں کھڑکی کے پردے کو ایک سائیڈ سے کھلا رکھا تاکہ جب وہ اکیلے کمرے میں ہو تو میں دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جو سارا ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور باہر نہیں جاتی، رات کا کھانا کھا کر کمرے میں چلی گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے حسب معمول کھڑکی کا پردہ ہٹا رکھا تھا، اس بات کا شاید سارا کو علم نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ سامنے کمرے میں نظر پڑی تو دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ سارا نے اپنے ارد گرد بہت ساری موم بتیاں جلا رکھی تھی
اور وہ ان میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سارا نے اپنے بال کھول رکھے تھے، اس کا حلیہ بالکل عجیب سا تھا اور موم بتیاں اس کے ارد گرد ہی تھی۔ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سارا کا دم موم بتی جلانے سے گھٹتا ہے۔ موم بتی سے ایک خاص قسم کی گیس نکلتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، اور اگر زیادہ دیر انسان موم بتی کے سامنے بیٹھا رہے تو اس کی سانس اٹک سکتی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اب کی بار سارا جلدی جلدی اپنے بال سمیٹ کر موم بتیاں بجھا کر ایک دراز میں ڈالی اور دروازہ کھول کر غصے سے بولی، کیا بات ہے؟ مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سوجا۔ سارا میری جان، وہ کپڑے مجھے واپس کر دو جو تم نے 1-2 ہفتے پہلے مجھ سے لیے تھے۔ مجھے کل ضروری کام پہ جانا ہے، وہ کپڑے مجھے چاہیے۔ اگر تم مجھے دے دو گی تو میں انہیں دھو کر سوکھنے کو ڈال دوں گی، صبح سوکھ جائیں گے تو میں فنکشن میں چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر سارا غصہ ہو گئی۔ ہاں بھابی، آپ کے وہ کپڑے، وہ تو میں بھول ہی گئی۔ کیا آپ ایسا کریں، میرا کوئی جوڑا لے لیں، میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتی۔ کیوں بھئی؟ مجھے تو چاہیے، میں نے زور دیا۔ سارا وہ کپڑے نہ دے رہی تھی، مگر میری نظر سامنے ہینگر پر پڑی۔ میرے کپڑے سامنے ہی لٹکے ہوئے تھے۔ اچھا، کم از کم اپنے کمرے کا پردہ ہٹا دو، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہہ کر سارا کے کمرے کا پردہ ہٹانا چاہا۔ بھابی کیا کر رہی ہیں؟ میں بنا پردے کے کیسے سو جاؤں گی؟ کوئی بات نہیں سارا، اس گھر میں اور کون غیر ہے؟ تمہارا بھائی، تمہاری اماں جان اور بس میں۔ میں نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو سارا بولی، اپنے کام سے کام رکھیں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، صبح بات کریں گے۔ میں نے سارا سے ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں آ کر میں نے زین کو ساری بات بتا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ سارا کا سانس بار بار اس لیے بند ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد موم بتیاں جلا کر رکھتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران ہوئے کہ سارا کو ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لازماً کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ تم میری بہن کو جانتی تو ہو، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ سارا یہ سب بلا وجہ کر رہی ہے۔ خیر، میں اس وقت چپ رہا۔ میں نے ایک ٹب میں سرف ڈالا اور وہ کپڑے جو سارا کو 1 ہفتے پہلے دیے تھے اس پہ ڈالنے لگی کہ میری نظر اپنی قمیض کے گلے پر پڑی۔ دیکھا تو وہاں انڈے کے چھلکے لگے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے کپڑے کو پلٹ کر دیکھا، کافی جگہوں پر انڈے کے چھلکے اور عجیب سی بدبو والا ماحول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ سارا نے میرے کپڑوں کا یہ کیا حشر کیا؟ میں سوچنے لگی۔ سارے کپڑے گندے کر دیے، عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کپڑے جلدی سے سرف میں بھگو دیے اور مزید پانی ڈال کر انہیں کھنگالنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میرے کپڑوں میں جگہ جگہ پر انڈوں کی سلک مل گئی تھی، جبکہ کپڑوں میں کافی سارے رنگ بھی ڈالے گئے۔ کپڑے ٹب میں ڈال کر میں باہر آئی تو زین میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی بہت پریشان تھے۔ میں نے انہیں یہ بات بتا کر انہیں مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر میں جانتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ سارا کے لیے ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے اس کا مجھ پر اعتبار ہو جائے، وہ اپنی ہر بات مجھ سے کہے اور میں اسے اس مصیبت سے بچا لوں جو نہ جانے اس نے اپنے دماغ میں کب سے پال رکھی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کی 3 بج گئے۔ کافی دیر تک جاگتی رہی میں۔ مجھے تقریباً فجر کے قریب نیند آنے لگی۔ تب میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سو گئی۔ اب تو میں نے صبح لیٹ ہی اٹھنا تھا، میں جانتی تھی، کیونکہ رات کو کافی دیر سے نیند آئی تھی۔ مگر صبح کے تقریباً 7 بجے میں نے اپنے گھر میں سخت شور کی آواز سنی۔ میری ساس رو رہی تھی، جبکہ میرے شوہر بھی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً اٹھی، باہر گئی تو دیکھا ہمارے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے، جبکہ ماں جی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ سامنے میری نند سارا چارپائی پر بے زر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون آ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اماں جی، اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اپنی نند کا سر
گود میں رکھ لیا اور زین نے مجھے جلدی جلدی سارا کو سنبھالنے کا کہا اور خود گاڑی لینے چلے گئے۔ سارا بہت بیمار تھی، اسے خون کی الٹی آ رہی تھی۔ زین جلدی سے گاڑی لے آئے، ہم سارا کو ہسپتال لے گئے۔ ہم تو اسے دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے، مگر خدا جانے اس پر کیا غلط ہوا۔ سارا کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ہسپتال والوں نے ICU میں داخل کر لیا۔ سارا کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ سارا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ اس کی بیماری کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی صبح و شام ٹیسٹ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر بیماری کا اشارہ نہیں ملا۔ اگلی صبح 4 بجے ہمیں یہ خبر ملی کہ سارا اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اماں جی کا تو رو رو کر برا حال تھا، وہ بھی مجھے ہی منحوس کہہ رہی تھی، تو میری بیٹی کو کھا گئی ہو نا، نہ جانے تم نے کیا کر دیا۔ میری بیٹی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی 1 ہفتے کے اندر اندر بیمار رہ کر زندگی کی بازی بھی ہار چکی ہے۔ سارا کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ میں سارا کے کمرے میں گئی، میں نے اس کے کپڑے صدقہ کر دیے۔ اب سارا کا کمرہ تقریباً خالی تھا، صرف اس کی ایک الماری تھی جو اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی تھی۔ الماری پر ہر وقت ایک موٹا سا تالا لگا رہتا تھا۔ سارا کے جانے کے بعد اگرچہ اس کی چیزوں کو امانت رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بیڈ کے پاس پڑی ان چیزوں نے مجھے اس تالے کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کی الماری میں ایسا کیا رکھا گیا ہے، اور ان دنوں جب وہ بیمار ہوئی اس کی کیا سرگرمیاں تھی۔ میں نے تالا کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ الماری کے اندر جڑا ہوا تھا، اس لیے کھول نہیں پائی۔ مستری کو بلوا کر بڑی مشکل سے وہ تالا توڑوایا گیا۔ اس الماری کے اندر کتاب اور صفحات پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک کر کے وہ کتابیں دیکھنے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کتابیں حکیمی نسخے سے بھری پڑی تھیں۔ دراصل میری نند بچپن سے ہی لنگڑی پیدا ہوئی تھی، اس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا، چلتے ہوئے وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ اس بیماری کو ختم کرنے کی ہم نے بہت کوشش کی، مگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خدا جانے کب سارا حکیموں کے چکروں میں پڑ گئی، پھر وہ ایسی ایسی چیزیں کرنے لگی جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سارا کی ڈائری وغیرہ پڑھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی صحت مند انسان میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ اسے کوئی اور شکار نظر نہیں آیا تو اس نے مجھے ہی اپنا نشانہ بنانا چاہا۔ خدا کی کرنی کہ سارا نے مجھ سے کپڑے بھی اسی مقصد کے لیے مانگے تھے، مگر اس کا مطلب وہ ناکام ہو گئی۔ البتہ وہ موم بتیوں اور دیگر چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اسے سانس کی تکلیف ہو گئی۔ سارا کو بروقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو صرف اور صرف جادو کا اثر سمجھتی رہی۔ جب اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ دم گھٹنے جیسے مر گئی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی کیا کیا کرتی رہی۔ اب یہ حال تھا کہ سارا کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اماں یقین نہیں کرتی تھی۔ میری ساس کی بے جا حمایت کی وجہ سے سارا کسی کی بات نہ سنتی تھی، اور مرحومہ کے بارے میں یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش وہ ایک بار مجھ سے کہہ دیتی تو میں اس کے لیے دعا کرواتی، کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی۔ میڈیکل کی دنیا میں تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، پھر اس نے غلط راستہ اختیار کیوں کیا، اپنی بیماری مجھ میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر بھی دے۔ اپنی کمیوں پر صبر کرنا سیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ وہ کمیاں کسی اور میں داخل کر کے کسی آسان راستے کی تلاش کر کے۔ آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ میری مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، میں اسے صدقے دل سے معاف کرتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اگر آپ نے اس کہانی سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔